सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत, लोगों का उनकी कौम का रद्द अमल, फिर उनकी जो उनको अल्लाह ताला ने मोहलत अता फरमाई कौम को 900 साल तक आपने अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, लेकिन जब लोगों के मान के नहीं दिया तो आपने देखा कि उन्होंने भी दुआ की और अल्लाह ने फौरन कबूल की और वो कौम बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। तो लोग जब गुनाहों की इंतहा कर देते हैं, अल्लाह की दी हुई मोहलत से भी फायदा नहीं उठाते और उनको हुज्जत तमाम हो जाती है कि नबी दावत का हक अदा कर देता है, तो फिर उस कौम को अल्लाह ताला बिल आखिर मिटा देते हैं। ये दायमी सुन्नत है, अभी आपके सामने आएगा। ये सारी चीज़ें हमारी इबरत के लिए हैं, हमारी नसीहत के लिए हैं। और अगर हमने इस किताब कुरान मजीद, जो अल्लाह ताला की रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी नेमत है, और फिर हमारे ऊपर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और हुज्जत की मजीद दफ़ा कायम कर दी, वो ये कि इस किताब की हिफाजत खुद अपने ज़िम्मे ली। लिहाजा बड़ी केयरफुल्ली देखें, हम इससे छोड़कर जलील हो रहे हैं। आज आप देखेंगे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा कि इस किताब को छोड़ना का मतलब क्या है। जैसे अभी आप देखेंगे कि ये जो कौम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, जी, इसने क्या किया, बिल्कुल एक एक चीज कुरान ने खोल के बयान की है और उतनी बयान की है जो नसीहत के लिए जरूरत थी। कुरान किस्से और कहानियों की किताब नहीं है, उसमें कुरान हिदायत, नसीहत और इबरत देने के लिए किताब है। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और हमने आज की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। क्या मतलब है कि खुद जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे वो कौम आद में से थे, ताकि लोगों में वो बात समझने में बहुत आसानी, उनका हम कौम, उनका भाई हो, और वो जब बात करे तो वो उनको समझ में बहुत आसानी से आएगी। काल, जो हजरत हूद ने फरमाया, या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, और इसके अलावा, अल्लाह ताला के अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। बिल्कुल ये वही दावत है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी है। इसलिए कि दावतों में कोई फर्क नहीं है, सारे अंबिया एक ही रब की तरफ से आए हैं और एक ही दावत लेके आए हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप, बड़े, कि ये सिर्फ इबादत की दावत, एक बस इतनी मुख्तसर सी दावत है कि बस तुम क्या करो, ओबुदुल्लाह, कि अल्लाह ताला की इबादत करो। यहाँ आप मुझे ये बताएं कि इतनी दावत इतनी मुख्तसर क्यों है। क्योंकि सर इबादत का मफहूम ये इसमें आ गया ना कि पूरी जिंदगी जो है अल्लाह ताला की अताअत के मुताबिक गुजारनी है, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजारनी। सिर्फ पूरी जिंदगी नहीं, सर आपने वो बिल्कुल अक्सर ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक सर वो कहा। सर इबादत, अक्सर जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त, हर जगह जो है अल्लाह की सर इताअत वो जो करनी। आप अक्सर आयत दोहराई कराते हैं, उदखुलू फिस सिल्म काफा, तो पूरे के पूरे दाखिल हो के ही इबादत पूरी हो सकती है, तो ये आयत इसके मुताबिक। अच्छा, तो इसका सर मतलब, इबादत का एक मफहूम गुलामी भी है, तो जो गुलाम होता है वो हर काम फिर अपने आका की मर्जी से करता है, अब इसलिए। जरा, अब मेरी बात सुने जरा, बिल्कुल आपने सारी चीजें ठीक कही। असल में इबादत का मतलब है पूरी जिंदगी में हर काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किया जाए
جس سے منع کیا ہے رک جایا جائے، اور 3 معنوں میں عبادت کہ پرست پوجا بھی اسی کی ہو پوری زندگی میں، اطاعت بھی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی ہو، اور غلامی کا حق بھی اسی کا ادا کیا جائے۔ آقا وہی ہے، کوئی اور آقا نہیں ہو سکتا، کوئی طاغوت آقا نہیں ہو سکتا، کوئی شیطان آقا نہیں ہو سکتا۔ آقا اگر کوئی ہستی آقائیت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات بڑے غور سے سنیں، یہ عبادت جو ہے نا، یہ عبادت انسان کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے بھلا؟ سر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ قرآن سے بتائیں، یہ آپ نے سب سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں، سر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ آیت بتائیں نا، پھر مزہ ہے آپ کی جواب ٹھیک ہے آپ کا۔ سر آگے بھی آ رہا ہے یہ جو ہے، آگے اور نہیں آ رہا، سنیں بہت، قرآن کی آیت جب لے کے آئیں گے اس کو سمجھ کے نا تو بات ایسی کھلے گی۔ یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے؟ ساری انسانیت سے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت 21، بقرہ کی 21، یہ سب لکھ لیں اور سمجھ لیں، سوال کریں تاکہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو آیت میں بیان کر رہا ہوں نا 21 سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں۔ ایک پکے سچے مسلمان جو اللہ کے عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، دوسرے کافر جو انکار کرتے ہیں، اور تیسرے منافق۔ ان کے فوراً بعد انسانیت کو اللہ نے 3 ہی گروہوں میں تقسیم کیا ہے، باقی سب انسانوں کی تقسیم ہے۔ اللہ کے پکے سچے مان کر اس کی اطاعت کرنے والے ایک، نمبر 2 اس کے منکر، اور نمبر 3 منافق۔ اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس کو آپ یاد کر لیں، وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس۔ اس کے بعد اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ یہ انسانیت کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، اس خطاب ان سب کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعوت کس کی دی؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو، بالکل یہی الفاظ جو جہاں اس آیت میں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ تقوی بڑی اہم چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو انسان پر عبادت فرض کی گئی ہے، اس کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، ہم صرف یہ اس کا ایک معنی کر کے کہ بھئی اللہ کا خوف تقوی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے تو ہم بچیں گے نا برائیوں سے اور نیکیاں کریں گے۔ اور پھر ہم ایک اور اس کا معنی کرتے ہیں کہ بھئی برائی کو چھوڑ دینا اور نیکی کو کرنا تقوی ہے۔ اصل میں یہ قلب کی وہ کیفیت ہے، کس کی؟ دل کی وہ کیفیت ہے کہ دل کے اندر برائی سے سخت نفرت ہو اور چھوڑ دے بندہ، اور نیکی پر وہ ڈٹ کے نیکی وہ کرے اس لیے، اور اس نیکی میں سبقت کرے، اس میں جلدی کرے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ الٹیمیٹ تقوی کی کیفیت، کہ قلبی کیفیت یہ ہو جائے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے انسان، اور برائی سے ہر ممکن طریقے سے بچے۔ یہ چیز صرف عبادت پیدا کرتی ہے۔ کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ سے شدید محبت کے نتیجے میں ہم پرست پوجا کرتے ہیں، تو جب آپ سجدہ، رکوع، قیام سب صرف اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کے اندر وہ اخلاص آئے گا کہ آپ بالکل عبادت جو ہے وہ آپ کی اور بڑی جذبہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت فیض و برکات عطا فرمائے گا، اور آپ بالکل آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ کی ایمانی کیفیت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، آپ تقوی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اطاعت اور اسی طرح غلامی کی بات ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے عبادت، اخلاص سے عبادت کی وجہ سے، تو پھر یہ انسان جو ہے اس تقوی میں بڑھتا بڑھتا
تزکیے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے کہ اور اسی کے لیے قرآن بھی نازل ہوا، اس کے لیے انبیاء بھی آئے، تاکہ انسان کا انفرادی تزکیہ بھی ہو جائے اور جو معاشرہ مل کر اس پر کام کرے اس کا اجتماعی تزکیہ ہو جائے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے کی ریاست وجود میں آتی ہے کہ اس کے افراد سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، عام مسلمان، ان کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہاں آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے دیانتدار، امانتدار انسان ملتا ہے۔ جب یہ چیزیں عبادت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی جیسے ہمارے ملک میں ہے، تو پھر آپ کو ڈھونڈے سے بھی دیانتدار انسان نہیں ملتا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اور جب انسان اللہ کو سے بھول جاتا ہے تو وہ شیطان کے نرغے میں آ کے وہ کچھ کرتا ہے جو اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عبادت کی دعوت جو ہے یہ معمولی دعوت نہیں ہے۔ اچھا، خوب سوال کیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، ایک اور بات، یہ جو عبادت ہے، عبادت میں ایک تو ہے کہ ہمارا عقیدہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، یہ یقین کی کیفیت اختیار کر جائے کہ ہمیں اللہ کا ایمان پر ایمان کا یقین ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتباع کا حق ادا کریں، ایسا ایمان ہو، اور آخرت یقین ایسا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم کرتے وقت ہمارے سامنے ہو کہ آخرت میں اس کا مجھے نیکی سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں، برائی میں کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ یہ ایمانی کیفیت کب آپ کو پیدا ملے گی؟ سوال کو سمجھیں، جواب سوچ کے دیں، ادھر ادھر کا جواب نہ دیں۔ میں اپنے ایمان کو صحابہ اور صحابیات والا ایمان بنانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر تقوی۔ اور لیکن ہم سر قرآن رب کی پہچان، یعنی رب کو پہچانیں گے تو تب نہیں تقوی نہیں اختیار۔ نہیں نہیں نہیں، یہ پارشلی ٹھیک ہے۔ سر حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کیا صحیح حق ادا کریں گے یہ تو سب پھر سنی سنائی باتیں ہیں، یہ سب سنی سر سنائی، اطیع وہ اللہ و عبادت ہے۔ اطیع الرسول۔ قرآن اور سنت سے اپنا تعلق جو ہے نا، قرآن سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کی معرفت ہمیں ہوئے گی، اور اتنا ہی پھر ہم جو ہے نا اتباع رسول کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، آپ سب جو ہے وہ ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں، میرا سوال سمجھیں اور میں آپ کو اس پر جواب دیتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ اور صحابیات والا ایمان کیسے بنائیں، ان جیسا۔ یہ ایمان آئے گا، آپ کا ایمان بنے گا قرآن کی آیات کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے بعد۔ ایمانی کیفیت آپ کی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس ایمان کو قرآن و سنت کا ایمان نہ بنائیں، اور وہ آئے گا تلاوت آیات سے۔ تلاوت آیات کا مطلب پڑھ کے سمجھ کے، یہ ہے اصل نقطہ۔ آج ہمارے ایمان اس لیے کمزور ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، بات اسپیسیفک، تاکہ ہم سر اپنے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا، اب سنیے، اب یہ جو ایمان ہے، یہ جب تک قرآن، آج ہمارے ایمان کمزور ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کا تعلق نہیں ہے، بس ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن اس کے لیے نازل بالکل نہیں ہوا تھا۔ اگر اس کے لیے نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو بتاتے، وہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، وہ غلام اٹھے اور دنیا کے آقا بن گئے اس قرآن اور اس نبی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم وہ قرآن من و ان ہمارے پاس، اور دنیا کا مسلمان کا غلام ہو جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
اچھا اب آئیے، یہ تو ہو گیا نا عقیدے کے بارے میں. عمل میں قرآن اب ہم سب پڑھتے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ عمل میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ترجیح دی ہے عمل میں؟ سر نماز کو. حقوق العباد. نہیں، نماز. قرآن اور سنت. دیکھیے سنت. آپ قرآن پڑھتے ہیں، بار بار حکم ہے. اخلاق سر. آپ میری بات سنیں، آپ بات کو سمجھا کریں اور اس اپنے یا سوال ہو تو کریں. سب سے زیادہ حکم جس عمل کا آیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ یا انفاق کا سب آیا ہے. قرآن میں پورے میں چلے جائیے، بار بار آتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. قرآن ہم پڑھتے ہیں. اب یہاں آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ، سوچیں تو صحیح، اس کے حکمت کیا ہے کہ رب العالمین نے اس نماز کو بار بار اور انفاق کو بار بار کہا ہے. اب بڑے غور سے بات سنیے، بہت ہی غور سے. مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ اسلام میں تربیت جو ہے، تربیت کیا ہے؟ کہ انسان کا قول بھی ٹھیک ہو جائے، عمل بھی ٹھیک ہو جائے، وہ ہر کام اور ہر ذمہ داری اور امانت اور دیانت سے کرے. یہ تربیت ہے نا. اسلام میں تربیت کے لیے سب سے لازمی چیز کیا ہے جو یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کرے؟ سر نماز. علم. علم سر. سر نماز یہ اگر اس احساس کے ساتھ پڑھا جائے کہ بار بار اللہ کے سامنے یہی منہ لے کے جانا ہے، اور پھر ہاں اتنی سی بات نہیں ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نماز ہی وہ تربیتی عمل ہے جو جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا اقامت نماز نہیں کی، اس نے اپنی تربیت نہیں کی. مثال آج اپنی قوم کو دیکھ لیجئے، عوام کو دیکھ لیجئے، خواص کو دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے، ججز کو دیکھ لیجئے. کیونکہ اقامت نماز نہیں کرتے، آج دیکھ لیں ملک کو کہاں کس گڑے میں پھینک رہے ہیں. کیوں نماز؟ اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، پوری دلیل سے بات کریں گے. اصل میں کبھی ہم نے نوٹ نہیں کیا، نماز وہ عمل ہے جو ہم پوری، اگر واقعی اقامت نماز کریں، ہمارا زبان بھی، ہمارا دل بھی، ہمارا دماغ بھی اور ہمارا جسم پورے کے پورے سارے کے سارے نماز میں عبادت کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. مجھے اور کوئی عمل بتائیے، کوئی اور عمل جو نماز کے برابر انسان کو انوالو کرتا ہے، کوئی عمل بتا دیں. کبھی سوچا آپ نے؟ ہماری تربیت نہیں ہو سکتی جب تک ہم اقامت نماز نہ کریں. اور عبادت، عملی عبادت کے لیے قرآن نے سب سے پہلے جس بات کو بار بار کہا ہے وہ نماز ہے. تو نماز اپنے اصل روح کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے، اس کے جسم کو، اس کی زبان کو، اس کے دل کو، اس کی دماغ کو. اور یہ وہ تربیت ہے جو بغیر نماز کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی عملی کاموں میں. بتائیے، اگر بات سمجھ نہیں آ رہی سوال کریں، لیکن اس بات کو سمجھیں. ہماری آج جس بربادی سے ہم دوچار ہیں اس میں قرآن سے تعلق نہیں، اور عملاً نماز، ہماری اقامت نماز ہے ہی نہیں. اچھا، پہلی بات ہو گئی کہ آپ نے سمجھ لی کہ نماز کی ہی تربیت، انسان کی انفرادی تربیت اور اجتماعی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. ایک بات اس پہ کوئی سوال ادب کرے. اب آ جائیے دوسرا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان پر اتنے اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی اس پہ احسانات ہیں
کہ انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ اس جسم ہی کو دیکھ لیں، اس کے جسم کے لیے جو بندوبست کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ نہیں گن سکتے، واقعتاً نہیں گن سکتے۔ تو ان کا تقاضا کیا ہے؟ ان احسانوں اور ان نعمتوں، ان گنت نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ شکر۔ شکر۔ شکر، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب لکھیں آیت تاکہ آپ کو شکر کب ہم کر رہے ہوں گے۔ لکھیں آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 66۔ سورہ زمر کی آیت 66۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اور ذرا غور کریں۔ رب العالمین نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ حکم کس کا؟ رب العالمین۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں ہو جا۔ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو شکر نہیں کر رہا۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اور جب شکر کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر نبی نے آ کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو گے تو شکر کا حق ادا کرو گے۔ اگر شکر کرو گے تو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ یہ رب وعدہ کر رہا ہے۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بالکل یہ چیز آج اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ ہم نے ناشکری کی، ہم نے شکر نہیں کیا اور ناشکری کی، اور آج دیکھ لیں اللہ کا وعدہ کتنا بڑا ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ شکر ہے، اور شکر بندے پر لازم ہے۔ اب سر سوال یہ کس سورت کی آیت بتائی تھی آپ نے ابھی؟ یہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ سورہ زمر کی آیت 66 ہے، 66۔ نہیں سر، یہ تو سورہ ابراہیم کی آپ نے آگے بتائی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وہ سورہ ابراہیم کی ہے بالکل، لیکن جو پہلی ہے بل اللہ فاعبد فکم من الشاکرین، یہ سورہ زمر کی 66۔ اچھا، کبھی آپ لوگ جو ہے نا غور کیا کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ کس قدر اس کے اندر معنی کا سمندر ہے، کیونکہ کلام الہی ہے نا۔ یہ بھی میں آپ کو آیت کا حصہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ لکھیں سورہ عنکبوت کی آیت 17، سورہ عنکبوت کی آیت 17، رب العالمین فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ الیہ ترجعون، تم نے پلٹ کے پہنچنا اسی کے پاس ہے، وہاں تمہیں سب حساب دینا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، پہلا تھا نماز اور تربیت، اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نماز اور شکر۔ اب نماز اور صبر، قرآن کیوں بار بار حکم دیتا ہے اس کی طرح غور تو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرہ کی 45 میں، سورہ بقرہ آیت 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں پر ڈٹ جانا، برائیوں سے رک جانا، اس پہ جو صبر کریں۔
اور مشکلات، اذیتوں، مصیبتوں، تنگدستیوں میں ڈٹ کے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا اور ہلہ گلہ نہ مچانا. یہ کہ آپ کو اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ آپ صبر کریں، اور صبر یہ ان 3 چیزوں کا نام ہے. لیکن نماز کیسے؟ دیکھیں نا، یہاں بہت بڑی بات کہی کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. نماز سے کیسے مدد ملے گی؟ آپ میں سے جو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے وہ مجھے بتائے کہ نماز سے کیسے مدد ملے گی. خیر، اپنے اپنے جو پریشانیوں کی اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ سے شیئر کریں گے تو پھر ہمیں سفر آ جائے گی. ہاں، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں. یہ آپ جو سر بات نماز بھی دعا سنی ہے، سنائی. جی نماز بھی دعا ہے پوری. اللہ سے دعا مانگیں گے تو صبر آئے گا. نہیں 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 نہیں. نماز آپ کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتی ہے. وہ اللہ سے ہمیں وہ پوری نماز کی اور اس کی تسبیحات جو ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کو ذرا سامنے رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نماز ہمیں اس رب کریم عظیم، خالق مالک رازق خالق ہر بکل شیء علیم علی کل شیء قدیر کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور پھر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اس ہستی کے بندے ہیں جس کی یہ طاقتیں ہیں، وہ میرا محافظ ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے لوگوں کے معاملات کو، میرے معاملات کو. نماز، اقامت نماز اس لیے تو نہیں بار بار آیا. 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی، اس کا اللہ پر بھروسہ، اس پر اللہ کا توکل وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. یہ ہے نماز کی روح. بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. اب اسی لیے دیکھیں نا، کبھی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ قرآن بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سب سے زیادہ حکم اس کا ہے. یہ عمل اپنی روح کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں آپ کس کی حفاظت میں ہیں، کہ آپ فضل و کرم سے ہر کام آپ سیدھا ہو رہا ہے صرف اس کے حکم سے، اس کے تعلق کی وجہ سے. اور اب ایک آخری بات تاکہ پھر ہم واپس اپنے درس پہ جائیں. اسلامی حکومت کے کرنے کے کام لکھیں. اسلامی حکومت کے کرنے کے کام، سورہ حج اور آیت نمبر 41. سورہ حج آیت نمبر 41. اور اس میں آج جس ملک ہمارا جن اذیتوں، جن مصیبتوں، جن پستیوں، جن اللہ کی دوری لعنتوں سے دوچار ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ بڑے غور سے سنیے. میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، اقاموا الصلاۃ. پہلا کام نماز کی اقامت. نمبر 2، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں. نمبر 3، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. یہ 4 کام جو کرے گا، حکومت کا فرض ہے، اسلامی حکومت کا. آخر میں ایک جملہ ہے، بڑے غور سے سنیے اور ذرا مجھے اس کا مفہوم بتائیے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور کاموں کا انجام جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں مجھے۔ سر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تم اللہ کی طرف ہی پھر تمہارا سارا انجام ہوگا، یہ جو کام اگر تم نہیں کرو گے نا، نماز نماز ہاں اب آئے ہیں نا آپ موقع، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اسلامی نام و نہاد اسلامی حکومت یہ 4 کام نہیں کرے گی تو انجام اللہ کے پاس ہے۔ اس حکم کے مطابق ہوگا تو انجام اچھا ہوگا، اس حکم کے خلاف ہوگا تو وہی انجام ہوگا جو پاکستان کا ہوگا۔ بالکل سمپل سیدھا سا اس کا مفہوم یہ ہے۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟ ہماری بربادیوں کا سارا کہ ہم نے 75 سال اس ملک میں کسی حکومت نے اقامت نماز کا بندوبست نہیں کیا، کسی حکومت نے زکوٰۃ کا نظام اس روح کے ساتھ قائم نہیں کیا، کسی حکومت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ تو پھر اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہوں گے؟ اب آئیے آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہر نبی کیوں کہہ رہا ہے۔ اب آئیے آیات میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے، کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور بتائیے۔ السلام سر علیکم۔ ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ یہ یہ نماز اور ذکر کا آپس میں کیا دو تعلق ہے؟ دو بندے نہ بولیں خدا کے لیے۔ سر اقامت نماز جو آپ نے فرمایا نا حکومت کا کام ہے، اس کو تھوڑا سا جامع الفاظ میں اگر مختصر طور پہ اس کو ذرا کھول دیں۔ حکومت کا کام ہے کہ نماز کے وقت سب لوگ نماز پڑھیں، اور امامت جو مرکزی مسجد ہے یا جو دارالخلافے میں ہے اس کی امامت پرائم منسٹر صاحب کریں، اور دنیا بازار سارے بند ہوں نماز کے وقت۔ یہ ہے اقامت نماز، اور اس کے ظاہری آداب بھی ہوں، لکھے نا اقامت صلاۃ کے ظاہری آداب: طہارت اور پاکیزگی نمبر 1، نمبر 2 وقت کی پابندی، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 صف بندی کا اہتمام، نمبر 5 نماز با جماعت کا اہتمام، اور نمبر 6 تلاوت قرآن میں ترتیل اور تدبر۔ یہ ہیں اس کے ظاہری آداب۔ یہ حکومت اشور کرے کہ اس کے ملک میں یہ نماز ظاہری آداب کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ اب لکھیں اقامت صلاۃ کے باطنی آداب۔ سر اس کا ظاہری کا 5واں کون سا تھا؟ نماز با جماعت کا اہتمام۔ پلیز ریپیٹ کر دیں چھٹا اور 7واں۔ چھٹا ہے تلاوت قرآن میں ترتیل اور تدبر، کہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ریل گاڑی تو نہیں چلائی ہوئی جو آج ہم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے باطنی آداب لکھیں: قنوت و ادب۔ قنوت ہوتا ہے فرمانبرداری، عاجزی اور ادب۔ کس کے دربار میں کھڑے ہیں آپ؟ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو کس کے اللہ کے سر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کو احساس ہوا ہے؟ نمبر 2 خشوع، انتہائی اللہ کا خوف اور عاجزی۔ نمبر 3 تبتل الیہ تبتیلا۔ تبتل کیا ہے؟ اس وقت آپ پورے دنیا سے منقطع ہو جائیں، کاروبار سے، معاملات سے، صرف نماز۔ نمبر 4 تضرع، تیز ضاد رے اور عین۔ تضرع کا مطلب ہے عاجزی، کہ ہم کس ہستی کے دربار میں کھڑے ہیں، جسم بالکل اس چیز کا پابند اور جسم سے نظر آئے۔
اخلاص وللہیت نمبر 5. یہ سارا عبادت کا کیوں کر رہا ہوں میں؟ کہ میرا رب مجھ سے خالص اس کے لیے ہے. نمبر 6 نماز ذکر ہے. ذکر آپ تسبیحات کو دیکھ لیں، قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. نمبر 7 فہم و تدبر، جو پڑھ رہے ہیں سمجھ کے. اور آخری بات قرب الہی کا شعور. نماز میں اور خاص کر سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. کیا ہم یہ نماز میں یہ ساری چیزیں نہیں موجود تو ہم اس کو ایشور کریں کہ یہ سب چیزیں ہماری نماز میں موجود. سر 8واں کیا بتائے؟ 8واں بتایا قرب الہی کا شعور. اب آئیے ذرا آیت 65 میں بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. اب وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. اچھا ایک بات بتائیں، الہ کے کل میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں. وہ ہستی جو بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، اختیار، قدرت، علم، حکمت، کوئی چیز ہو غرضے کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہ اس ہستی میں موجود ہے، اور کوئی نقص بھی نہیں ہے، نہ کوئی کمزوری ہے اس میں. اس لیے وہ الہ ہے. اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ دینے کو ہے. چھین وہ سکتا ہے، دے وہ سکتا ہے. کوئی جب وہ چھینے تو کوئی دے نہیں سکتا، جب وہ روکے تو کوئی اور اس کو جاری نہیں کر سکتا، اور جب وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے وہ ہم اس کو الہ مانتے ہیں. عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ طاقتیں اس کے پاس. اچھا جب الہ مان لیتا ہوں میں واقعی ان طاقتوں کے ساتھ کہ وہ ایک ہستی ہے، میں شرک سے بچ جاتا ہوں. تو الوہیت یا عبادت کہ اللہ کو الہ ماننا، یہ اگر فی الواقع آپ نے اللہ کو ان ساری طاقتوں کے ساتھ مان لیا اور کسی اور کے پاس وہ طاقتیں نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، تو پھر آپ شرک سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. افلا تتقون، یہ 2 الفاظ یہاں الگ سے ایڈیشنل آئے ہیں وہاں کی بجائے. تو پھر تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بھائی اگر الہ وہ ہے، طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس ہیں، تو پھر تو اس کے ڈرنا چاہیے، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے. اس کے حکم جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں، اور جس کو چھوڑنے کو کہا چھوڑیں. عبادت یہی تو ہے. آپ بالکل قرآن دیکھیں کس طرح بالکل یہ نبی نے ان سے مطالبہ کیا، قوم کیا کرے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اس کی قوم میں سے، ان لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تو بے وقوفی میں مبتلا ہیں. ذرا دیکھیں دنیا پرست اللہ کے نبی جو اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تو تمہیں بے وقوف دیکھتے ہیں. یہ ہے شیطان کی پرستش، شیطان نفس سے لوامہ، جو نفس امارہ، جو برائی ہی اتنا بگڑ چکا ہے کہ برائی کر کے راضی ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو لگتا ہے کہ بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہو. وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ تم تو جھوٹے ہو، نعوذ باللہ. یہ قوم جب بگڑ جاتی ہے، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، تو بالکل آج آپ دیکھ لیں مجموعی طور پر بالکل ہمارا یہی حال ہے. دین اور قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں پرانی باتیں ہیں. یہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آپ ضرور فائدے اٹھاتے لیکن اس کو خدا نہ سمجھتے. امریکہ نہ سمجھا، دیکھ لیں کیا حال ہے. آپ جائیں نا کسی دنیا میں لڑنے کے لیے،
اس کو پتہ ہے میری فوج نہیں لڑ سکتی. اور مجاہدین آپ دیکھیں کہاں مدینہ اور کہاں یہ مجاہدین دنیا کے دور و دراز حصے میں گئے لڑنے کے لیے کہ وہ ہمیں شہادت مل جائے. اچھا آپ چلیں آگے. قال، اب نبی اس کا جواب دے رہا ہے. ذرا دیکھیں کس نرمی سے جواب دے رہا ہے. کیوں؟ دائی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی ہٹ دھرمیوں اور اس کے نتیجے میں اسی طرح جواب نہ دے. انہوں نے کہا نا کہ تم بے وقوف بھی ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. فرمایا قال یا قوم، فرمایا نبی نے اے میری قوم کے لوگوں، لیس فی سفاہت، میں بے عقلی میں بے وقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں کس کا؟ یہ بڑا رب العالمین کا لفظ بہت بڑی اس پر مر موقع ہے کہ میں تو اس رب کا بھیجا ہوا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جہانوں سے مراد انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، کوئی چیز دیکھی کائنات کی ہر چیز کا مالک، خالق، کفیل، رازق صرف وہ ہستی ہے. میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں. آپ دیکھیں کس نبی جو ہے وہ کیسے اپنے فرض کو سمجھتا ہے. تو کیسے؟ اب ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں. وَأَنَّ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. یہ میری خیر خواہی ہے کہ تمہیں برائی سے نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور میں ایسا امین ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا میں اس کو امانت سمجھ تک تم تک پہنچا رہا ہوں. دیکھا آپ نے ڈائلاگ کو ذرا غور سے دیکھیں، سمجھیں. اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور گمراہ انسان جو ہوتے ہیں دنیا کے، جو دنیا پرستی میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو کس طرح اس ٹریٹ کر رہے ہیں. پھر نبی ان سے کہتا ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے؟ اچھا، تو یہ یاد دہانی کیا ہے؟ ذکر من ربکم کیا ہے؟ یاد دہانی. نبی کیا یاد دہانی کرانے آیا ہے؟ اللہ کی سر عبادت کرو. عہد الست یاد کروا رہا ہے. عہد الست یاد کروا رہا ہے، اور یہ یاد کروا رہا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی عبادت ان تینوں معنوں میں کرو. اس لیے کہ یہ وہ یاد دہانی ہے جو نبی کرا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں. وَاذْكُرُوا، اور ذرا یاد کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ہود اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، ذرا یاد کرو اس رب کا احسان کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، جانشین ان کا بنایا. اچھا، یہ خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری سہولیات اور ذرائع اور وسائل دیے. کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے. اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو سارے ذرائع اور وسائل بھی دے دیے جاتے ہیں، صلاحیتیں بھی دے دی جاتی ہیں، اور اس کو اس کا اسائنمنٹ بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ ان کو تم نے استعمال ان کاموں کے لیے کرنا ہے. یہ تھا اللہ تعالیٰ کا ہر قوم اور سے بھی اور فرد سے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے افراد کو بھی اور قوموں کو جو ذرائع اور وسائل دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم نے دنیا میں میری خلافت، نیابت کا فریضہ انجام دیا.
تم وہ کرو گے جو میرا حکم ہے، اس کے خلاف نہیں کرو گے. اگر خلاف کرو گے تو تم جو ہے ناخلف ہوگے، تم غدار ہوگے، تم باغی ہوگے. اچھا، تو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَهُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور ذرا یاد کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ جانشین نائب مقرر کیا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں خوب تنو مند کیا، یعنی تمہیں بڑی جسمانی وسعتیں دیں، صحتیں دیں. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تم ذرا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد تو کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم خلافت کا فریضہ انجام دو گے، اگر جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، امانتیں ہیں، ذرائع ہیں، ان کو امانت سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے، لعلکم تفلحون، تو پھر شاید تم جو ہے فلاح پا جاؤ. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا سنیں کیا کہتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ. قالو، تو انہوں نے کہا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان لوگوں کو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. یعنی اب دیکھیں جب بغاوت کی انتہا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس نبی کا یہ رسول ہے، جس اللہ کا یہ رسول ہے، وہ اللہ کتنا طاقتور ہے، تو کس طرح چیلنج کر رہے ہیں. اور پھر اگلی بات سنیں، فاتنا، لے آ تو ہمارے پاس، بما تعدو، جو تو وعدے کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس کی تو روز دھمکیاں دیتا ہے. اللہ نے مہلت دی ہے، ورنہ اللہ تو اسی وقت چاہتا تو تہس نہس کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ہم میں 75-70 سال سے زائد مہلت عرصہ دی، اسی طرح ان قوموں کو مہلت دی، لیکن انہوں نے سنبھلنے کی بجائے انہوں نے اس چیلنج کرنے لگے، یہ عذاب جو تیرے پاس ہے. ہم عملاً وہی کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، کوئی فرق ہے تو مجھے بتائیں. آپ سنیں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اور اس سے خوف کھائیں. فَانْجَيْنَاهُ، ہم نے اس نبی کو بھی نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، یہ ہماری رحمت تھی ان پر. کیوں کہ انہوں نے اس دین کو قبول کیا، نبی نے جو بتایا تو لوگ اس کو سر ایک آیت آپ چھوڑ گئے، جی اچھا ایک آیت آپ چھوڑ گئے، کالا قد بکا. ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، اب نبی نے جب یہ انہوں نے چیلنج کر دیا آیت 70 میں، تو 71 میں فرمایا، قال، نبی نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اللہ اکبر. اب نبی کہتے ہیں کہ تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے رجسن، گندگی، وغضب، اور اس کا غضب جو ہے وہ اب تم پر آ کر رہے گا. ہاں، ذرا غور سے سنیں اور یہ آج اپنے ماحول میں دیکھیں. اتجادلونی فی الاسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں پر جو تم نے رکھ رکھے ہیں. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، بری کر ہم کھوٹی کو کھری وغیرہ، اور یہ جو داتا گنج بخش کے حوالے سے انہوں نے بالکل نہیں کہا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہم نے گھڑا ہے. اور یہ نام ہے صرف، ان کی مسمى کوئی نہیں ہے. ان سب حیثیتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء ان سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام تو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. ایسے نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ صفات ہوں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے کسی نبی نے نہیں کہا
अल्लाह के नबियों ने भी कहा कि भाई हमारी कोई ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह के पास। तो ना नबी ने कहा ना किसी आसमानी किताब में ये बात है। फन तज़िरू, ये अब बहुत बड़ी धमकी है नबी की तरफ। फन तज़िरू, अब तुम भी इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। किस बात का इंतजार? अल्लाह के अज़ाब। क्योंकि तुमने मोहलत से फायदा नहीं उठाया और तुम ये इतनी बड़ी खुला के कर रहे हो, तो लिहाजा अब अल्लाह ताला का आखिरी फैसला आ गया। फान जई ना हो, हमने उस नबी को भी निजात दी, वल्लज़ीन माहू, और उन लोगों को भी जो उसके साथ थे। किस वजह से? बिरहमतन मिन्ना, अपने वो रहमत जो हमारी तरफ से थी। क्यों? कि वो ताबेदार बंदे थे, वो रहमत के मुस्तहिक थे, उनको रहमत से हमने निजात दे दी। वक़ताना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों की जड़ काट के रख दी जो हमें झुठला रहे थे। वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे। क्या मतलब है? इतनी मोहलत दी, इतने उनको नबी ने दावत का हक अदा किया, उन्होंने मान कर नहीं दिया। अब वो ईमान लाने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो चैलेंज शुरू कर दिया कि भाई ले आ जाओ अजाब की दावत, जिसके तुम वो कर रहा है दावे। तो लिहाजा वो ईमान लाने वाले नहीं थे, अल्लाह ताला ने उनको मिटा दिया। ख़वातीन व हज़रात, आज हम ये किस्से इबरत, हिदायत और नसीहत के लिए हैं। आज हम भी उसी डगर पर चले जा रहे हैं। आप लोगों को भी बताइए, खुद भी हम सब तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा के नसूह करें और पलटें अल्लाह की तरफ। जहाँ जहाँ हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, अपने रिज़्क़ कमाने में, खर्च करने में, अपनी नमाज़ों इबादात में, हम उन सब चीज़ों की इस्लाह कर लें, ताकि जब हम अल्लाह के हम सामने पेश हों तो हम, पहला तो फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपनी इस्लाह कर लेंगे तो खुद हमारी हैसियत, कैरेक्टर, हमारा जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, और आखिरत में अल्लाह हमें जन्नत देगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल, कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछिए। आमीन सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अच्छा, पहले सारी लिख लीजिए कि आगे कौम समूद का जिक्र आ रहा है, तो आप ज़रूर देखें कौम समूद का जिक्र कुरान में कहाँ कहाँ है, लिख लें ज़रा। कौम समूद, सूरा आराफ आयत 73 था 78। सूरा आराफ आयत 73 था 78। सूरा हूद आयत 61 था 68, 61 से 68 तक। सूरा शुरा आयत 141 से 159, 159। सूरा नमल 45 था 62। सूरा जारियात 43 था 55। सूरा अहकाफ, अल अहकाफ 4 और 5। ये है सूरा कौम समूद का जिक्र कुरान में। सर ये अशुरा की जरा दुरा दें। जी, 141 था 159, 141 था 159। जज़ाकल्लाह सर। इंशाअल्लाह कल हम कौम लूत का मामला पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी, ये सर आपके पास पीडीएफ बने हुए हैं ना, नमाज के ज़ाहिरी और बातनी आदाब के, अगर वो आज ग्रुप में सेंड करवा दें। वो मेरा कंपोजर गया हुआ है, वो आएगा तो फिर मैं कर सकता जज़ाकल्लाह सर। हूँ। एक बात सर के लिए,
کہ جب چینل میں آتا ہے نا یوٹیوب چینل میں تو مثلا جو درس ہے اس میں موضوع بھی ساتھ لکھ دیا کرے نا ہیڈنگ میں، مثلا نماز جیسے آج کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی تاکہ فوراً پتہ چل سر یہ صبر کا مفہوم آپ نے لکھوایا تھا، ذرا پوائنٹس لکھوا دیں، میں لکھ رہی تھی تو وہ رہ گیا تھا، ڈسٹرب نہیں کیا تھا. دیکھیے صبر جو ہے وہ 3 چیزوں میں، اگر یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت اچھا لکھا ہے. ایک ہے صبر کرنا نیکیوں کو سر انجام دینے میں. فجر کی نماز میں کتنا اٹھ کے اور اللہ وضو کر کے مسجد پہنچنا، اس میں صبر چاہیے. تو نیکیوں کے کرنے میں جو صبر چاہیے. نمبر 2، برائیوں سے بچنے کے لیے. بھائی کتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، کتنی بندے کو کہ بھائی یہ حرام مال آ رہا ہے، اتنا ڈھیر سارا آ رہا ہے، یہ تو میرے فلاں فلاں مسئلے حل کر دے گا. بڑا شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. تو برائیوں سے بچنے کے لیے جو صبر درکار ہے وہ صبر. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، بیماریاں ہیں، آپ کے تنگ دستی ہے وغیرہ وغیرہ. ان پر صبر کر، یہ تیسرا صبر ہے. مومن جو ہے وہ صبر کا پہاڑ ہوتا ہے. سر مجھے تو لگتا ہے کہ ساری زندگی ہی صبر کا نام ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل. نہیں، صبر اور شکر دونوں، اس لیے جی کہ صبر اور اللہ شکر. تعالیٰ آپ کو پھر نعمتیں بھی تو عطا فرماتا ہے نا. ہر دفعہ تکلیف میں تو انسان نہیں ہوتا، تکلیف کے بعد آسانی آ جاتی ہے. بے تو شک، اللہ تعالیٰ کا سبحان شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر.